अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास और चैनल है NTV। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज एक बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज का टॉपिक स्पेसिफिकली 9 तारीख के हवाले से है, 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से बहुत सी बातें जी की जाती हैं। 9 मई को अटैक हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, ऐसी ऐसी इंस्टॉलेशंस या ऐसी जगहें जहां पे आम आदमी का जाना तकरीबन नामुमकिन था। उन लोगों को पता कैसे चला कि यहां पे जाना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ। ऐसे लगा कि जैसे उनसे ये सब कुछ करवाया गया है और ये प्लान किया गया था वाया PTI। इस तरह से ये एक फील हुई चीज़ उस वक्त। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी खबरें आई जिसमें ये बताया गया, जिसमें ये पता चला मीडिया को कि इमरान खान साहब ने इन तमाम चीज़ों की पहले या प्लानिंग की थी या करवाई थी। गॉड नोज कि उन खबरों में किस हद तक हकीकत है या नहीं है, लेकिन इस हमले को हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते 9 मई के हवाले से कि ये बस ऐसे ही कर दिया गया। ज़ेन में ज़रूर था, कुछ था प्लान, तभी इसे एग्जीक्यूट किया गया था। अब PTI से जब ये बात की जाती है तो वो इसका बिल्कुल डिफरेंट आंसर करते हैं। वो कहते हैं जी कि हमें कभी रोका ही नहीं गया, हम जहां पे भी गए हमें जाने दिया गया। अब वहां पे भी सवाल उठता है कि भाई अगर आपको रोकते तो आपने ज्यादा शोर मचाना था। अब आपको कुछ नहीं कहा गया, आपके खिलाफ कोई हथियार यूज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद भी आपको इतराज है। तो एक अजीब सी एक सिचुएशन, ये खिचड़ी मच गई। PTI का इतराज ये है कि ये हमने नहीं किया और ये किसी और ने करवाया, और जो कैमरों ने और दुनिया की आंखों ने देखा वहां पे सिर्फ PTI के लोग नजर आए। अब ये एक सिचुएशन ऐसी है जो मैं जावेद चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि 9 मई क्या था, इसके पीछे किसका प्लान था, ये किसने करवाया था, और PTI का इसमें किस हद तक कसूर था, और PTI को इस किए की सजा कब तक मिलेगी। तो ये होगा आज का हमारा टॉपिक पूरा, जो सिर्फ 9 मई के हवाले से है। तो जानते हैं जावेद चौधरी साहब से कुछ अंदर के ऐसे राज जो आपने पहले शायद ना सुने हो। अच्छा, अब मसला ये है कि यार ये थोड़ा सा लंबा काम है। अगर आप ये कहते हो तो थोड़ा सा हमें पीछे से इसको शुरू करना पड़ेगा। बेसिकली तो दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनका जब नेक्सस हुआ, दोनों जब मिली तो उसके बाद ये चीज़ें जो थी थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई, या थोड़े से हालात जो हो गए चेंज होने शुरू हो गए। अब आज तक ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि इन दोनों शख्सियात में थे किसने किसको तलाश किया था। एक जो शख्सियत है वो बुश बीबी हैं, और दूसरी जो शख्सियत है वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। ओके। अब मसला ये था कि जो बुश बीबी हैं उनसे शादी कर ली इमरान खान साहब ने 2017 के आखिर में, 31 दिसंबर या दिसंबर के अंदर 2000, और 2018 के अंदर जाके ये प्राइम मिनिस्टर बने। अब बुश बीबी जो थी वो पूरी एक कहानी है, वो आपके सामने है कि इमरान खान साहब उनके मरीद होते थे, और फिर मुर्शद ने उनको कहा कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ निकाह करना पड़ेगा। और ये इमरान खान साहब और बुश बीबी के दरमियान जो गुफ्तगू थी, ये प्राइवेट गुफ्तगू थी, कोई तीसरा बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। अगर कोई तीसरा होता तो वो समझा सकता था, या किसी और कोई से मशवरा करते इमरान खान साहब तो शायद ये मामला स्लिप हो जाता। सही। और जब ये ख़बरें निकलनी शुरू हो गई तो बुश बीबी ने महसूस ये किया कि अगर ये कोई और फरीक दरमियान में आ गया तो फिर ये शादी हो नहीं सकेगी। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इनको। उन्होंने कहा जी ये फौरी तौर पे, बल्कि जो उस वक्त ओन चौधरी साहब उनके PS होते थे, हाँ जी। उनको इमरान खान साहब ने कहा कि आज बस हमने लाहौर जाना है और लाहौर जाके मैंने बुश बीबी से निकाह करनी है। और टाइम उन्होंने उनको ओन चौधरी साहब को भी सोचने का नहीं दिया, और उन्हें कहा जी बस मुफ्ती पकड़ो और साथ हमने लेके जाना है। तो यहाँ से वो जो मुफ्ती साहब थे बाद में जो उन्होंने तस्लीम कर लिया था बाद में, तो मुफ्ती साहब को इन्होंने बुलाया, और मुफ्ती साहब को भी नहीं पता था कि किसके साथ निकाह हो रहा है इमरान खान साहब का। तो ये यहाँ से लाहौर ले गए, और वहाँ पे फरा गोगी का जो घर था वहाँ पे बुश बीबी मौजूद थी, और वहाँ पे ये निकाह हो गया। ये उमरी वाले मुफ्ती साहब मरी जाते हुए रास्ते में जो मुफ्ती साहब हैं, बेचारे मस्कीन आदमी हैं, और उनको बाद में वो गिरफ्तार भी हो गए थे, बड़े बुरे हालत में थे। उनका हमने इंटरव्यू भी किया था, और फिर मैंने उनसे कुछ लोगों से रिक्वेस्ट भी की उस ज़माने में कि यार मुफ्ती साहब जो हैं वो बेचारे मासूम आदमी हैं, ये ना हो कि इनको कुछ हो जाए, तो आप ज़रा मेहरबानी करें, ज़्यादा टाइट ना करें। उन्हें अंधेरे में रखा गया था। उनको अंधेरे में रखा गया था, और वहाँ जाके फिर उनको रजिस्टर पकड़ाया गया, रजिस्टर ले गए हुए थे, उन्होंने लिखा वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा और बताया गया, और उसके बाद निकाह हो गया मुफ्ती सईद साहब ने। हाँ जी। तो उसके बाद ये, अब बड़ी मज़े की बात ये है कि मेरा जो ना बुशा बीबी के कुछ रिश्तेदार हैं वो, और उसके बाद फरा गोगी साहिबा जो हैं उनके जो खामद हैं उनके साथ मेरा ताल्लुक़ अच्छा था बाद में भी। बल्कि जब वो यहाँ से चले भी गए तो उसके बाद अमेरिका से भी उनका फ़ोन आता था, मैं भी उनसे साथ कनेक्ट करता था। बल्कि एक वक्त ऐसा भी था कि वो को मामला सेटल करना चाहते थे और थ्रू मेरे करना चाहते थे। तो मैं आज आपके सामने इतराफ़ भी कर रहा हूँ इस चीज़ का। ठीक है।
تو جو فرح گوگی صاحبہ تھی وہ دبئی میں تھی اور یہ امریکہ چلے گئے تھے، احسن جمیل گجر نام تھا ان کا. اور جو ان کے والد ہیں نا چودھری اقبال صاحب، وہ بڑے شاندار آدمی اور ان کے ساتھ میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو احسن جمیل گجر صاحب ہیں وہ تشریف بھی لاتے رہے، میرے دفتر بھی آتے رہے، ان کے ساتھ میری بڑی لمبی چوڑے ملاقاتیں بھی، اور بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں جو میں کسی وقت میں چاہوں گا کہ ہم پبلک بھی کریں ان کو، لیکن میں پہلے ان سے پوچھوں گا. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جب یہ نکاح ہوا تو مجھے اسی رات پتہ چل گیا کہ یہ نکاح ہو گیا ہے. اور پہلا کالم میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر لکھا تھا، جس کے اوپر ان کے جو سابق خاوند ہے خاور مانیکا صاحب بشرا بی بی کے، انہوں نے ان کا میسج ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے 100% ٹرو لکھا ہے سر. اچھا. انہوں نے تسلیم کیا کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے ایسا ہی ہے، یہ فیکٹ ہے. بعد میں بشرا بی بی جو تھی انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دے کے میرے جو حقائق تھے ان کو انہوں نے ریجیکٹ بھی کیا، لیکن ایک ہی انٹرویو ان کا ہوا ہے اور وہ ندیم ملک صاحب کے ساتھ ان کا ہوا ہے، اور وہ اس کالم کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا اور انٹرویو دے کے وہ چیزوں کو کوئی کلیئر کرنا چاہتی تھیں. بہرحال قصہ مختصر جناب کہ بشرا بی بی جو تھی وہ عمران خان صاحب کی زندگی میں آ گئی. اب جب وہ آئیں تشریف لائیں تو یہاں پہ کچھ پلیئر تھے جن کا آگے موٹیو تھا. وہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن ملے، ایکسٹینشن جب مل جائے گی تو اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب جو اس فہرست میں آ جائیں گے کہ جس میں سے وہ چیف بن سکتے ہیں. تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی تیار کیا ہے، عمران خان صاحب کو بھی تیار کیا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم وہ آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو، ایکسٹینشن جو ہے نا اس کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فوج کے اندر آتے ہیں تو آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور کر کے مشقتیں کر کے محنت کر کے درمیان میں بڑے بڑے مواقع آتے ہیں جہاں سے آپ کے سلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے ریٹائر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. میکسیمم فوج تو میجر کے لیول پہ جا کے ریٹائر ہو جاتی ہے نا جی. اس کے بعد بمشکل کوئی ایک لانگ کورس ہوتا ہے جس کے اندر سے کوئی ایک شخص ہوگا جو میجر جنرل بنے گا، وہ پورے لانگ کورس کے اندر، یا ایک یا دو. لیفٹیننٹ جنرل تک بھی بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کسی لانگ کورس کے اندر سے کوئی لیفٹیننٹ جنرل تک چلا جائے. کرنل تک ان میں سے بہت مشکل پہنچتے ہیں، بہت پہنچتے ہیں، مشکل بہت ہے. اور اس کے بعد آرمی چیف بننا تو یہ تو ایک ایسا یونیک فینامنا ہے. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر آرمی چیف بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے آرمی چیف جو اپنے باس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا باس ہونا چاہیے میرا. یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کو کہہ سکتے ہیں وہ. تو بہرحال اب جنرل فیض اور جو لوگ بننا چاہتے ہیں نا چیف، جب وہ لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچ جاتے ہیں، میجر جنرل تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ دوڑ لگاتے ہیں، پھر وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، اور اس جوڑ توڑ کے اندر سے پھر وہ اپنی گنجائش نکالتے ہیں جس کے بعد ان کے چیف بننے کا چانس ہوتا ہے. تو اس سے پہلے یہ فیلڈنگ فکس کر لیتے ہیں سارے، اور ان کو اپنے سب جو حریف ہوتے ہیں سب کا پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت اس نے جوائن کیا تھا، کیونکہ صرف ڈیٹ کاؤنٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر ٹائم بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو شخص ہے یا آفیسر ہے اس نے آدھا گھنٹہ پہلے جوائن کر لیا آپ سے تو وہ سینئر ہو گئے، اور اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس سے پیچھے ہیں تو آپ اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. تو وہاں تک چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور جو یہ اپنے ترقی کے مدارج طے کرتے جاتے ہیں تو یہ معاملات دیکھتے جاتے ہیں کہ کون کس جگہ پہ ہے اور کس طرح کس کو کک آؤٹ کرنا ہے. تو راستے سے ہٹایا بھی جاتا رہتا ہے کیونکہ بڑی زبردست قسم کی پوسٹ ہوتی ہے، بڑی زبردست پوزیشن ہوتی ہے، لابنگ کی جاتی ہے پوری لابنگ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ بھی پھر بہت کم آرمی چیف ہوں گے ایسے جنہوں نے بڑی آسانی سے ایک ہی ٹینیور کے اندر اپنی مدت پوری کر کے اسلام کر کے نکل گئے ہوں. باقی سب کی خواہش تھی. بلکہ جو جنرل باجوہ صاحب سے پہلے جو تھے جنرل راحیل شریف صاحب تو اپنی فائل خود لے کے پرائم منسٹر کے پاس چلے گئے تھے کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دیں. ڈائریکٹ انہوں نے بات کی. اس سے پہلے واقعی کی، ہاں اس کے پہلے وہ انڈائریکٹلی کرتے رہے مختلف راستوں سے. میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے تو آخر میں وہ خود پہنچ گئے ان کے پاس، اور ساتھ انہوں نے ڈیل بھی بتائی کہ اگر مجھے آرمی چیف بنائیں گے تو یہ سارے کیسز پاناما وغیرہ کے یہ سب ختم ہو جائیں گے سارے، اور عمران خان صاحب کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو احتجاج نہیں کریں گے، آپ اپنی مدت پوری کریں گے، بلکہ اس کے بعد بھی آپ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. تو لمبی چوڑی ایک فہرست تھی جو انہوں نے پیش کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے. تو یہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے ہیں. تو اب جنرل فیض حمید صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن اس لیے دلوائی تاکہ یہ اس فہرست میں آ جائیں جس میں سے ان کے چیف بننے کا چانس تھا. بلکہ یہ پکے اپنے آپ کو چیف سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ 10 جنرل باجوہ 6 سال پورے کر کے جائیں گے، اور ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ 10 سال کے لیے، بلکہ یہ پیوٹن بننا چاہتے تھے. 10 سال کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ بھی بن جانا تھا. انہوں نے عمران خان کو فارغ کر کے تو خود اقتدار میں آ جانا تھا. اس حد تک انہوں نے لمبا چوڑا پلان کیا ہوا تھا.
اب دو شخصیات، ایک بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی بیگم بن کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئی اور بنی گلا پہنچ گئی. دوسرے جنرل فیض حمید صاحب جن کی خواہشات تھی، جو پرائم منسٹر یہاں پرائم منسٹر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے، جو آرمی چیف بننا چاہتے تھے، پھر اس کے بعد ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. ایکسٹینشن لینے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو فارغ کر کے پریزیڈنٹ بن جانا تھا، اور اس سے پہلے پریزیڈنشل سسٹم آ جانا تھا پاکستان کے اندر. پھر وہ بڑے تگڑے قسم کے پریزیڈنٹ بننا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور وہ سب کچھ انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے یہ ڈیموکریٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ ختم ہو جانا. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ پریزیڈنشل سسٹم میں آئیں گے اور عمران خان صاحب سے کروائیں گے, اور جب ایک پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا پھر عمران خان صاحب کو بھی فارغ کر کے خود یہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے. تو پورا ایک پلان تھا پراپر. اوکے. اس کے بعد اب یہ دونوں جو شخصیات اکٹھی ہو گئی, جو بشرا تھی وہ میڈم بشرا, بی بی بشرا, یہ آ گئیں اور انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو مینوپولیٹ کرنا شروع کر دیا. ان کے تھرو انہوں نے اپنی فیلڈنگ فکس کرنی شروع کر دی. جو فیض حمید صاحب تھے انہوں نے بشرا بی بی کے ذریعے معاملات سیٹل کرنے شروع کر دیے, اور آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ ان دونوں نے پوری اسٹیٹ کو ہولڈ کر لیا. بشرا بی بی جو ہے ان کے کنٹرول میں بھی چلے گئے, پرائم منسٹر ہاؤس سارے ان کے کنٹرول میں چلا گیا. وہ فیصلہ کرتی تھی کہ پرائم منسٹر نے دفتر کب جانا ہے اور دفتر سے نکلنا کب ہے, اور انہوں نے کھانا کیا کھانا ہے, انہوں نے کس وقت نماز پڑھنی ہے, کون سی اس کے اندر دعا پڑھنی ہے نماز کے اندر, اور پھر اس کے علاوہ باقی جو ہے سارے مرشد سے جنازے پہ نہیں جانا, جنازے پہ نہیں جانا, پھر پہاڑوں سے کتنا کب جا کے انہوں نے فاصلہ اختیار کرنا ہے, کب پانی پینا ہے, کب پانی نہیں پینا. تو انہوں نے پرائم منسٹر اور ان کی پارٹی کو ہولڈ کر لیا پورا. دوسری سائڈ پہ جو پورا سسٹم ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کے کنٹرول میں چلا گیا. اب جنرل فیض حمید صاحب جو تھے اس سسٹم کو کنٹرول کر کے وہ پرائم منسٹر کے ذریعے وہ یہاں پہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. یہ سارا معاملہ چلتا رہا. ایک لیول پہ آ کے فوج کے اندر فرسٹریشن ہوئی کہ یہ جو ہے نا ان ایکسیپٹیبل ہے. بلکہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ مجھے میرے جونیئرز جو تھے سارے جو اس وقت جنرل سے, انہوں نے کہا جی آپ ایکسٹینشن بے شک لے لیں, اس کو ہم نے چیف نہیں بننے دینا. اچھا. ہاں یہ تک اس وقت فیصلہ ہوا تھا. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو فیض حمید صاحب تھے جب یہ ڈی جی سی تھے, یہ تب سے ان کے عزائم تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد؟ نہیں, یہ پہلے سے ان کے عزائم تھے. یہ انہوں نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا تھا. اور اس وقت جو اب کے موجودہ فیلڈ مارشل ہیں یہ ڈی جی آئی ایس آئی, یہ ڈی جی آئی ایس آئی, اور یہ ان کے نیچے کام کرتے, یہ ان کے نیچے کام اور کرتے یہ تب سے سازشیں کر رہے تھے. ہاں جی, سازشیں کر رہے تھے. بلکہ اس طرح ہوا کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں نا, جس کے اندر بشرا بی بی کے جو رشتہ دار, ان کی فیملی, پھر یہ فرق ہوگی, اور پھر عثمان بزدار صاحب جو کچھ پنجاب کے اندر کر رہے تھے, اس کے اوپر ایک فائل بنائی تھی. یہ پوری فائل جو تھی ڈی جی سی نے بنائی تھی, جنرل فیض حمید نے بنائی تھی. اچھا. اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کو دی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے سارا. اور جنرل عاصم منیر نے جنرل باجوہ صاحب سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ اس کو ہولڈ کر لو, میں خود پرائم منسٹر سے بات کروں گا, پھر ہم بات کریں گے. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ سوچا کہ یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کی فیملی کے اندر سے بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے, اور ایسے گورنمنٹ بدنام ہوگی اور بہت نقصان ہو جائے گا پرائم منسٹر کا. اور مجھے کیونکہ پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیا ہے, میرے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو چاہیے یہ کہ میں اس ٹرسٹ کو وائلیٹ نہ کروں اور قائم رکھوں اس کو, اور اس کے مطابق میں ایک اچھا سبارڈینیٹ, ایک اچھا جو ان کا دوست ہے اس کا ثبوت دوں. تو وہ لے کے چلے گئے. لیکن جنرل فیض حمید کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ہی بشرا بی بی کے ذریعے پرائم منسٹر کے کان میں یہ چیز ڈلوا دی کہ یہ جو ایک فہرست ہے وہ بنی ہوئی ہے, اور انہوں نے پرائم منسٹر کی فیملی کے فون ٹیپ کروائے, جبکہ فون جنرل فیض حمید نے ٹیپ کروائے تھے. اوکے. اور جب یہ فائل لے کے پرائم منسٹر کے پاس پہنچے تو پرائم منسٹر کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ فائل بنی, اور وہ سمجھتے جنرل عاصم منیر نے بنائی ہے, اور نیچے سے جنرل فیض حمید نے یہ کہہ کے ان کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا, پوری ایک فیلڈنگ طے کی ہوئی تھی. اور اس کی وجہ سے پھر وہ گڑبڑ ہو گئی, اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ان کو ریموو کریں. جنرل باجوہ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ عزت کے ساتھ ان کو رخصت کریں, آپ چائے پلائیں. لیکن پرائم منسٹر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے, اور اتوار کے دن نوٹیفیکیشن اس نے زبردستی کروایا تھا پرائم منسٹر نے. صحیح. تو پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب پروموٹ ہو گئے, وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے. تو بہرحال یہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے نا, ہر صورت وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. اس کے بعد یہ معاملہ چلتا گیا, اور اس کے بعد جنرل عمران خان صاحب کو فارغ کیا گیا. پھر جو کچھ ہوا وہ ساری پوری قوم کے سامنے ہے.
اور عمران خان کا جب فارغ کیا گیا تو اس کے بعد پھر جنرل باجوہ صاحب کے خلاف یہاں پہ تقریریں شروع کر دی عمران خان نے، پھر انہوں نے جانور کہنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے میر صادق اور میر جعفر کہنا شروع کر دیا، پورا صاحب ایک کانسپریسی تھیوریاں اور بھی چلتی ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فارغ کروانے فیض حمید صاحب کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس بہت ڈاؤن جا رہی ہے اور انہیں اس طرح نکلوا کے ہیرو بنایا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ خود فارغ ہو گئے تو اسے کنٹینیو نہیں کر سکے۔ یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک بات ہے، کہا یہ جاتا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر نا اس کا قصور نہیں ہے جنرل فیض حمید کا، لیکن جب بعد میں چیزوں کو جب ڈاٹس جوڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو قصور تو تھا ان کا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ نکل گئے اور پھر یہاں پہ ایک کوحرام برپا ہو گیا، اور جنرل فیض حمید صاحب کو پہلے پشاور بھیجا گیا، وہاں پہ جو کچھ انہوں نے گل کھلائے وہ سامنے تھے، پھر یہاں سے ان کو بہاولپور بھیج دیا گیا کیونکہ فوج بہت ناراض ہو گئی تھی ان سے، تو وہاں پہ جا کے وہ پرائم منسٹر صاحب کے فون ٹیپ کرتے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے تھا کہ ان کا جو اے ڈی سی تھا پرائم منسٹر کا، اس نے اپنے جیب میں موبائل فون رکھا ہوتا تھا ایکٹیو کر کے، اور اس کے اندر صرف ایک ہی نمبر تھا اور وہ تھا کور کمانڈر بہاولپور کا نمبر جنرل فیض حمید کا، تو یہ فون یہاں سے وہاں جاتا تھا، وہاں پہ ٹیپ ہوتا تھا، ٹیپ کر کے وہ عمران خان کو بھیج دیتے تھے، عمران خان اس کو سن لیتے تھے کہ کیا پرائم منسٹر سوچ رہا ہے، کیا پرائم منسٹر کر رہا ہے، اسی لیے وہ انکشاف کرتے ہوتے تھے اپنی پریس کانفرنس میں کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، یہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہو گیا ہوا ہے، لوگ کہتے تھے بڑا ویل اویئرڈ یہ تھا کہ اے ڈی سی جو تھا اس سے فون کے ذریعے اطلاع کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید صاحب ہر صورت پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا لندن میں، ان کو بھی بہت زیادہ ترغیبات دیں کہ آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں، میں آپ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر انہوں نے ادھر جناب باجوہ صاحب کو بھی تیار کر لیا، سب کو تیار کر لیا انہوں نے، وہ سب کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے آرمی چیف بن جائے جنرل فیض حمید، لیکن میاں نواز شریف صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جنرل عاصم منیر بنیں گے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کوئی تعلقات بھی میاں نواز شریف صاحب کے اچھے نہیں تھے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جنرل عاصم کے ساتھ، ہاں جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاناما کا جو کیس ہوا تھا نا، اس کے اندر جو دبئی سے سرٹیفکیٹ آیا تھا ان کا، آپ کو یاد ہو تو یہ ایک کمپنی بنی ہوئی تھی ان کی وہاں پہ دبئی میں، جس کے اوپر سزا ہوئی تھی ان کو، اب ان کے بیٹے کی کمپنی جو تھی، بیٹے کی کمپنی تھی، تو وہ جو دبئی کی گورنمنٹ تھی وہ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی تھی، تو جنرل عاصم منیر صاحب کو پھر جنرل باجوہ صاحب نے کہا، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ سرٹیفکیٹ لا کے دیا تھا، اور اس کا میاں نواز شریف صاحب کو پتہ تھا، ٹھیک ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کے کوئی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہیں تھے، پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ یہ سارے سسٹم کے خلاف ہیں تو ان کو ہمیں چیف بنا دینا چاہیے، تو اس کے بعد انہوں نے جو جنرل عاصم منیر صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب ڈٹ گئے اس پہ، اور دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ مقدر کا فیصلہ ہے، قدرت کا فیصلہ ہے کہ ایک آدمی جو ریٹائر ہو رہا ہے اور سارا سسٹم اس کے خلاف ہے، جو ان کو چیف نہیں بنانا چاہتا، میرا خیال ہے پاکستان کی سن لی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہ چیف بن گئے۔ اب جب چیف بن گئے تو جنرل فیض حمید صاحب ریٹائر ہو گئے، جیسے کہ سپر سیٹ ہو گئے، سپر سیٹ ہونے کے بعد سر ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو سب کا خیال یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس سے جو اس سے پہلے کرنا تھا کر لیا، اور اب یہ اس دوڑ سے باہر نکل گیا، باقی سب بھی تو کرتے ہیں تو ایک انہوں نے بھی کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے اس میں، بلکہ انکلوڈنگ یہ کہ انہوں نے سعودی ایمبیسی کے اندر یہاں پہ ایک ملٹری اٹیچی تھے سعودی، اور ان کو یہ تک بتا دیا کہ ان کا فرقہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، تو یہ سنی نہیں ہے، یہ تک جو ٹوٹل غلط بات تھی، اور اس کی وجہ یہ کہ سعودیز نہیں چاہتے کہ کوئی اہل تشیع جو ہو وہ یہاں پہ چیف بنے، کیونکہ اس کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایران کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات اس وقت ہو جائیں گے، جب پرسیپشن ہے، آئی ڈونٹ نو ویسے صحیح ہے غلط ہے، لیکن وہاں پہ یہ کیا گیا تھا، اور ایون وہ جو یہاں پہ ملٹری اٹیچی تھے ان کے سعودی عرب کے، ان کا ٹنیور ختم کر کے وہ واپس چلے گئے اس وجہ سے، کیونکہ گورنمنٹ نے نوٹس لے لیا کہ انہوں نے غلط رپورٹ کیا تھا، تو جنرل فیض حمید صاحب نے انہیں غلط رپورٹ کروایا تھا کہ جی یہ بھی ہے، تاکہ ان کی جو تقرریت رکے، اور سعودی گورنمنٹ جو ہے یا سعودی ولیہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو روکیں کہ آپ نے ان کو چیف نہیں بنانا۔ بہرحال اس کے بعد جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں، فیض حمید صاحب نے پوری ایک فیلڈنگ طے کی جی، اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کو فیڈ کرتے چلے گئے، یہاں پہ ان کے یوٹیوبرز تھے، یہاں پہ جو ٹیلی ویژن کے مالکان ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہاں پہ بہت زیادہ بزنس مین تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے، اور ان سب نے مل کے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے۔ پھر یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت یہ جنرل عاصم منیر صاحب عمان کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، شاید آپ کو یاد ہو، یہ عمان تھے، یہ پاکستان میں نہیں تھے، اور پورا پیچھے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ ملک سے باہر ہوں گے، یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گی، کنٹونمنٹس کے اوپر اٹیک ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر آگ لگ جائے گی، اور اندر سے کو ہو جائے گا ان کے خلاف، یعنی ان کو فارغ کر دیا جائے گا فوج کی طرف سے، اور جو لوگ جنہوں نے آگے آنا تھا، جنہوں نے کو کرنا تھا، جنہوں نے ملٹری کو کنٹرول کرنا تھا، وہ تک لوگ اس وقت تک فیصلہ ہوا تھا۔ اچھا، اور یہ جو چیزیں ہیں نا کہ کس کنٹونمنٹ کے اوپر کس نے حملہ کرنا ہے، یہ پراپر ڈیزائن تھا، پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا، لوگ
تعینات کیے ہوئے تھے اور کس وقت انہوں نے نکلنا ہے, کس جگہ پہ کر رہے ہیں, جو سینسٹیوٹی تھی ساری وہ تھا, کس میڈیا نے اس کو اٹھانا ہے, کس یوٹیوبر نے اس کو اٹھانا ہے, کس جگہ پہ اس کو پریزنٹ کرنا ہے. پورے پاکستان کے اندر ایک آگ لگی ہونی چاہیے تھی, یہ پورا ایک پلان تھا. سر ایک چیز بتائیں کہ جو لوکیشنز انہوں نے دیں جنرل فیض حمید نے, ایک ڈیسیجن کہ انہیں کوئی روکے گا نہیں جب یہ سامنے آئیں گے, تو وہ تو آرمی کا اپنا ڈیسیجن تھا نا کہ اپنے لوگ ہیں ان پہ سختی نہیں کی جا وہ سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت اچھا فیصلہ ہوا تھا, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ چاہتے تھے کہ نہ رکے اور یا روکا جائے, ان کو انٹرسیپٹ کیا جائے تاکہ لاشیں ملیں. اگر وہ 2-4 ہزار لاشیں گر جاتی نا, یا 200-400 بھی لاشیں مل جاتی, تو آپ کے سامنے جو حالات تھے پھر وہ خونی ہو جاتا, پھر وہ کنٹرول نہیں ہونا تھا, پھر جنرل پبلک بھی شامل ہو جانی تھی ساتھ. میرا خیال ہے وہ آرمی نے بڑا درست فیصلہ کیا کہ لاش نہیں ان کو دینی کسی طریقے سے. جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی انہیں سختی سے وہاں پہ نہیں روکا گیا, نہیں روکا گیا اور کرنے دی گئی, اور یہ ہو گیا. اور پی ٹی آئی اس نہ روکنے کو کہتی ہے کہ بھائی اس میں یہ خود شامل تھے. یہ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پہلا احتجاج ہے دنیا کے اندر جس کے اوپر جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں روکا کیوں نہیں تھا, جبکہ سب یہ کہتے ہیں کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے کسی کو, ہم نے روند کے آگے بڑھنا ہے. لیکن پی ٹی آئی ویسے کمال زبردست قسم کی جماعت ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ گئے تھے, ان کو چاہیے تھا روکتے, ڈنڈے مارتے ان کو, یا واٹر کینن استعمال کر لیتے, یا اتنی فوج تھی گولی چلا دیتے. انہوں نے گولی کیوں نہیں چلائی؟ ایک اعتراض اور ہے ان کا بہت بڑا, یہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی, جو فوٹیجز ہم نے آگ لگاتے دیکھیں, جو مطلب تباہی پھیری گئی, چیزوں کی توڑ پھوڑ کی گئی, وہ کافی ثابت نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ان کے اپنے لوگ درمیان میں تھے اور انہوں نے آگ لگوائی تھی. بھئی آپ گئے کیوں تھے؟ ہو سکتا ہے یہ بات ان کی درست ہو سکتا ہے نا, 0.001% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ گئے کیوں تھے وہاں پہ, وہاں پہنچ کیسے گئے, پہنچے کیوں تھے آپ, اور لوکیشن آپ کو کیسے پتا تھی کہ ادھر آنا ہے؟ سارا ایون جو وہاں پہ نا جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ کمانڈر رہے ہیں نا, وہاں پہ ایک یونٹ ہے لاہور کے اندر جو بی آر پی نیر جو نا اس کے اوپر ہوتی ہے, اور اس کے بریگیڈیئر کمانڈر رہے ہیں. تو وہ اس کے بعد جب کسی بریگیڈ کا کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے تو اس کی جو چیئر ہے وہاں پہ رکھی جاتی ہے, تو وہ لاہور کنٹونمنٹ کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, اور یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اور اس کے درمیان آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے, درمیان میں بہت ساری یونٹس آتی ہیں. یہ سارا ہجوم جو تھا نا سارا کراس کر کے نا اس کو توڑ پھوڑ کر کے جو کور کمانڈر کا ہاؤس ہے, اس کے بعد یہ گیا, درمیان میں بہت ساری یونٹ تھی, کسی یونٹ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہو, اس بریگیڈ جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کے اوپر جا کے انہوں نے اٹیک کیا, اور اٹیک کر کے اس کرسی کو بھی جلایا انہوں نے, کہ جہاں پہ جلا ہوا, وہ پرائڈ تھی اس یونٹ کی. تو اس کے اندر بھی داخل ہوئے, پر وہاں پہ نقشے تھے, سینسٹیو قسم کے نقشے تھے, جو بعد میں بڑی مشکل سے فوج نے ریکور کیے, انہوں نے نکال کے لے گئے, کیونکہ وہاں پہ آپریشن روم تھا اس کا. اچھا, اس کے اندر بھی داخل ہوا ہے. لوگوں کو کیسے پتا تھا یہ آپریشن روم ہے, یہاں پہ نقشے بھی ہیں, وہ بھی ہم نے نکالنے ہیں, یہ جنرل باجوہ کی کرسی ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے, اور یہ جنرل باجوہ کا بریگیڈ تھا جس کے بریگیڈیئر کمانڈر رہے ہیں, یہ بریگیڈ کمانڈر رہے ہیں, اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے. تو ہر چیز جو تھی نا ان کو پتا تھا, ایسے جیسے نقشوں کے تحت بنائی گئی ہے. تو ایک بہت بڑی سازش تھی پاکستان کے خلاف, بہت بڑی. آپ یقین کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہوتا نا بالکل تباہی کے دھانے سے واپس آئے, یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کرم کیا, اس کرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. کچھ اور موسن بھی ہیں فوج کے اندر ہیں جنہوں نے اس وقت اپنے چیف کو سپورٹ کیا, اور پیچھے سے ان کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی. پھر آرمی چیف واپس آیا, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پاکستان کا آج کے دن, جس نے 2023 کے اندر جس نے پاکستان کو پاکستان بنایا, آج کا پاکستان بنایا. اس وقت آرمی چیف نے واپس آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ سافٹ سٹیٹ نہیں رہے گی, اب یہ ہارڈ سٹیٹ ہوگی, اور جو سٹیٹ کے ساتھ کھیلے گا وہ باہر سے ہو تو اس کا منہ توڑ دینا ہے, ہم نے ہاتھ توڑ دینے ہیں. پاکستان کے اندر سے بھی ہوگا, ہاتھ بھی ٹوٹے گا, منہ بھی ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور ایک جو بڑی خوبی جو ہے نا جنرل عاصم منیر کی, فیلڈ مارشل کی, وہ اس وقت تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ چیزوں کو انڈو نہیں کرتے. جو پراپر قانون ہوتا ہے نا کہ قانون ہے کہ جو اس نے سزا دے دی ہے, سزا ہو گئی, اب وہ انڈو نہیں ہوگی, ریورس نہیں ہوگی. تو ڈیسیژن میکنگ ان کی جو ہے نا, اب دیکھیں آج تک انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ انڈو انہوں نے نہیں کیا. عمران خان کو جیل میں پکڑ کے رکھا, انڈو نہیں ہوئے. شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا, ہوا, انڈو نہیں ہوئے. 5 بندے جو لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں اعجاز چودھری صاحب ہیں, پھر محمود الرشید صاحب ہیں, پھر وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, پھر عمر چیمہ صاحب ہیں, انڈو نہیں ہوا. کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کی, کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی. وہ تو نا کہ جی اب ہو جائیں گے, نکل آئیں گے, کوئی نہیں نکلا. اس کے بعد جب افغانستان کے بارے میں فیصلہ کیا تو کیا, پھر انڈو نہیں کیا. میڈیا کے بارے میں جو ڈیسیژن ہوا, پھر وہ انڈو نہیں ہوا. تو ان کا یہ ایک بڑی خوبی ہے ان کی. اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ ڈیسیژن لیتے تھے اور اس کے بعد ڈیسیژن ریورس ہو جاتا تھا, اس کے بعد لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ڈیسیژن قائم رہ سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ 9 مئی جو ہے نا پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا بلیک سپاٹ ہے,
اور اس کے اندر 2 لوگ جو تھے وہ ملوث تھے، جنرل فیض حمید اور اب وہ سداب اترے، بشرا بی بی جنہوں نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور عمران خان جو ان دونوں کے ہاتھوں استعمال ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کے اندر سے ہم نے فوج کو کھرچ کے نکال دینا ہے، جبکہ وہ یہ چیز بھول گئے کہ فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اب دیکھیں بڑا زبردست قسم کا سسٹم ہے، آپ اسے ہائیبرڈ سسٹم کہہ لیں، لیکن اس ہائیبرڈ سسٹم نے بھی پاکستان کو بچایا ہوا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں جنرل عاصم منیر جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص اس بندے پہ کرم ہے، یہ کوئی الٹا بھی کر دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ سیدھا نکلتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا، آپ شباشی صاحب کو دیکھ لیں، انتھک آدمی ہے، آپ یہ کویسچن کر سکتے ہیں کہ یہ جیتے ہوئے ہیں یا نہیں جیتے ہوئے یا ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ جیتے ہوئے، لیکن جتنی اس بندے نے ایفرٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو دن رات کام کر رہا ہے وہ۔ اسحاق ڈار صاحب میرا خیال ہے وہ کمال آدمی ہیں، اور کمال ہی کر دیا انہوں نے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میرا ان سے بہت اختلاف تھا یا میں کوئی ان کے بارے میں الوژن کا شکار تھا، لیکن جو میں اس وقت کام کرتے ہوئے دیکھا اس بندے کو، وہ آپ یقین کریں میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ظہیر احمد بابر صاحب ہیں جو ایئر چیف، کمال آدمی، تو یہ بیسیکلی لکی لوگ ہیں، کوئی قدرت نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ٹیم بہت اچھی بن گئی، ٹیم بڑی اچھی بن گئی، اور ایک پیج کے اوپر۔ اور جو انہوں نے اب 10 مئی ہے، جو ایئر فورس نے کمال کیا 10 مئی کو، میں دنیا کے سامنے ہے سارا، حیران کر دیا نا۔ اس سے پہلے 7 مئی کو، پھر اس کے بعد 10 مئی کو، تو کمال کر دیا۔ اب یہ جو پاکستان کو عزت مل رہی ہے نا، وہ ان کی یونٹی ہے اور ان کی پرفارمنس ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان بالکل آپ یہ سمجھے کہ کنارے پہ تھا، ڈوبتا ڈوبتا بچا ہے۔ 9 مئی ایک ایسا بلیک سپاٹ ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو نہیں نکال سکے گی، اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ اسی طرح رہے گا۔ بہرحال وقت کو اندازہ کر لینا چاہیے، جن جن لوگوں نے جو کیا ہے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو درست کر کے آگے بڑھیں۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے چوہے صاحب، بس لاسٹ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زہر گھول دیا گیا نوجوان طبقے کے ذہن میں، جو بہت حد تک اب ختم بھی ہو گیا، اسپیشلی جب پرفارمنس دیکھی گئی گورنمنٹ کی اور جنگ جیتے اور سب ہوا تو بہت ساری چیزیں نارمل ہوئی۔ لیکن اب پرابلم کیا ہے کہ جو طبقہ بھی ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا باقی رہ گیا ہے، وہ ہر چیز کو ڈینائی کرتا ہے، نیگیٹو ہو گئے، نیگیٹو ہو گئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان اگر ایفرٹ کوئی بھی پٹ کر رہا ہے، ابھی ہماری سفارتی چل رہی ہیں تو کہتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان جنگ جیت جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ تو جنگ ہے ہی نہیں۔ پاکستان کچھ بھی اچھا کرتا ہے، جو پاکستان میں خوشی آتی ہے تو ان کے چہروں پہ غمی آ جاتی ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ حسد ہے، اور جو حاسدین ہوتے ہیں ان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو ان کے چہرے جو ہوتے ہیں دھندلا جاتے ہیں، اور ان کی کامیابی کو بھی کامیابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میرا خیال یہ سب لوگ حسد کا شکار ہو گئے، ان کو دل بڑا کرنا پڑے گا، کم از کم اپنے ملک کے لیے تو دل بڑا کر لیں، اس کو تو تسلیم کر لیں، خدا کے واسطے اس کو تو تسلیم کر لیں۔ مجھے بھی کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، آپ یقین کریں، شخصیاتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ملک قائم رہتے ہیں، ملک کو قائم رہنا چاہیے، قوموں کو قائم رہنا چاہیے۔ کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے جس کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہو، اور وہ چیز پاکستان ہے۔ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور نہ کمپرومائز ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 مئی کی پوری تفصیل ناظرین آپ کو بتائی ہے، ایسی سٹوریز یا ایسے قصے جو آپ نے سنے، آپ نے شاید یہ پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ 9 مئی کا ذمہ دار آپ کو کون لگا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔